अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने मौजू से हट के थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ मिलता जुलता मौजू ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर तरफ बात हो रही होती है कि क़यामत कब आएगी, दज्जाल कब आएगा, दज्जाल कहाँ पर है, इस पे बातें होती रहती हैं। और क्योंकि दज्जाल के पास जो ताकतें होंगी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो एक जादू की ताकतों से माला माल होगा, जिससे लोगों को वो अपने ताबे करेगा और लोगों को अपने करामात दिखाएगा। तो लिहाजा आज से हम इंशाअल्लाह ताला इस मौजू को, जहाँ पर हमारा पिछला मौजू जो चल रहा है जादू जिन्नात और इस हवाले से, वो तो चलता ही रहेगा, साथ साथ हम इंशाअल्लाह ताला ऐड करेंगे दज्जाल के हवाले से एक पूरी सीरियल हम इंशाअल्लाह बनाएंगे। उसकी आज पहले वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम एक मशहूर हदीस जो मुस्लिम के अंदर है वो हम बयान करेंगे, ताकि पता चल सके कि हकायक क्या हैं और अफवाहें क्या हैं, और इसकी कुछ मज़ीद जो कड़ियाँ मिला के आपको बताएंगे दज्जाल के हवाले से कि क्या हकीकतन वो दुनिया के अंदर मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, क्योंकि बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, तो मैं एक हदीस आपको बयान करूँगा। उस हदीस को बयान करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और फिर मज़ीद इस पे तबसरा भी करेंगे। हदीस क्योंकि लंबी है और मैं चाह रहा हूँ कि हदीस को मैं दे के कोड करूँ, कोई अल्फाज आगे पीछे ना हो जाएं, क्योंकि कुरान और सुन्नत के मामले में हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, छोटी सी बात होती है खुद ही मिक्सअप करके आगे बयान कर दी जाती है, वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें हैं, जो अक़वाल हैं, उसके अंदर किसी किस्म के अल्फाज का इजाफा करना भी जायज़ नहीं होता। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, ये मुस्लिम की हदीस है, एंड में मैं इसका नंबर भी आपको बता दूंगा, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमा ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के आलम में हंसते हुए मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, हर इंसान अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा बाखबर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें न किसी ख़ास बात की रग़बत दिलाने के लिए इकट्ठा किया है और न किसी चीज़ से डराने के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए इकट्ठा किया है कि तमीमदारी ने, जो एक नसरानी शख्स थे, आए हैं और इन्होंने बैत की है और इस्लाम लाए हैं। इनके मुताबिक जो मैं तुम्हें मसीह दज्जाल, झूठे मसीह के बारे में बताया करता था, इन्होंने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम के तीन लोगों के साथ या 30 लोगों के साथ एक समंदरी बेड़े में सवार हुए। समंदर की मौज, समंदरी तूफान महीना भर इन्हें समंदर में इधर उधर पटकती रही, यहाँ तक कि एक दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त वो समंदर में एक जजीरे के किनारे जा लगे। वो बेड़े की छोटी कश्तियों में बैठे और जजीरे में दाखिल हो गए तो इन्होंने मोटे और घने बालों वाला एक जानदार देखा। बालों की कसरत की बिना पर इन लोगों को इसके आगे पीछे से पता ना चला। इन्होंने इसे कहा, तेरी जो जिसामत है तो हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। इन्होंने इससे कहा, तेरी खराबी तू क्या चीज़ है? इसने कहा, मैं जसासा, बहुत ज्यादा जासूसी करने वाली हूं। इन्होंने कहा, जसासा क्या है? इसने कहा, तुम लोग देर, यानी कि ये देर कहा जाता है एक मंदिर टाइप या गिरजा टाइप जगह को, तो कहने लगे कि राहबों की इमारत को कहा जाता है। तुम लोग देर में मौजूद इस शख्स की तरफ चलो
وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جساسہ کوئی شیطان ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر یعنی کہ اس عمارت کی طرف جو کہ گرجا گھر یا کوئی مندر ٹائپ تھی میں داخل ہوئے، تو وہاں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان تھا جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، ہم سمندر میں بیڑے پر سوار ہوئے، اتفاقاً ہم اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا طوفان تھا، 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی ادھر ادھر پٹکتی، پھر ہم تمہارے اس جزیرے کے کنارے آ لگے۔ ہم اس بیڑے کی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں آ گئے۔ ایک موٹے گھنے بالوں والا جاندار ملا، بالوں کی کثرت کی بنا پر ہمیں اس کے آگے پیچھے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کہا تمہاری برائی ہو، تم کیا ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا اور جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس آدمی کی طرف چلو جو اس دیر یعنی کہ اس عمارت نے کی طرف اشارہ کیا کہ عمارت میں موجود ہے، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ ہم جلدی سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں، اس سے ہمیں سخت ڈر لگا ہے۔ ہم اس بات سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی مادہ شیطان ہو۔ یہ جساسہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے علاقہ بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تم سے اس کے کھجور کے درختوں کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے گا یعنی کہ خشک ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے کہا مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیوں یعنی کہ اہل عرب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس نے کہا کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نبی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا اس نے ان سے کہا یہ ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں۔ مجھے ان قریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ وہ دونوں مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں یا کہا کہ دونوں میں سے ایک میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان کی ہر راستے پر فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کو ممبر پر
مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ طیبہ تھی، تو خبردار کیا کہ میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھی۔ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے پوچھا، تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا، اور جو کچھ مکہ اور مدینہ کے متعلق بتایا تھا یاد رکھو، وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا، وہ جو بھی ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا، مشرق کی طرف ہوگا، مشرق کی طرف ہوگا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی۔ تو یہ اسلام 360 میں اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 7386۔ یہ اسلام 360 کا میں بتا رہا ہوں، انٹرنیشنل جو ہے اس کا نمبر چینج ہے۔ تو یہ ساری حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ آج سوشل میڈیا پہ جب بات کی جاتی ہے تو کوئی حقیقت پیچھے ہوتی نہیں، اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا کہانیاں گاڑ لی جاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بات بھی اگر کوئی شخص کرے اس کی تحقیق لازمی کر لی جائے۔ تو اس لیے ہم نے وہاں سے حدیث کی کتاب سے پڑھ کر آپ کو یہ حدیث ساری سنا دی، اور اس حدیث کے مطابق ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، مصری محقق ہیں عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جب کتاب کے اندر ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ جو میری تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر موجود تھے تو وہ بحر الکاہل کے اندر یا جو بحر العرب کے اندر کہیں نہ کہیں جزیرے پہ وہاں پر وہ بند تھا دجال بذات خود۔ پھر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا، اور اس کی جو تحقیق تھی اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل کے اندر اس کو قید کر دیا گیا ہے، تو دجال وہاں پر قید ہے۔ اچھا، برمودا ٹرائنگل کا پتہ تب جا کر لگا، بہت سی اس کے ارد گرد سٹوریاں موجود ہیں، لیکن ایک بات بڑی مشہور ہوئی کہ امریکہ سے 1945 میں فلوریڈا سے کچھ 4-5 جہاز اڑے، اور وہ معمول کی تربیت کے لیے اڑے، اور جیسے ہی وہ آگے کو بڑھے اور کچھ آگے جاتے ہی انہوں نے دیکھا کہ جو ان کو آلات تھے جو راستہ بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جہازوں کے اندر، وہ آلات ان کے جام ہو گئے اور کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر ان 5 نے آپس میں کنٹیکٹ کیا، ایک دوسرے سے بات چیت کی اور اپنا اپنا مسئلہ بتایا، تو سب کے ساتھ یہی پرابلم تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد پیچھے سے جو ان کا رابطہ تھا وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور وہ 5 جہاز لاپتہ ہو گئے۔ جب وہ 5 جہاز لاپتہ ہو گئے تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے مزید ایک جہاز کو بھیجا گیا، وہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ اور جب اس پہ غور کیا گیا، دیکھا گیا تو یہ وہی ایریا تھا برمودا ٹرائنگل جسے کہا جاتا ہے، برمودا تکون جسے کہا جاتا ہے، ایک تکون کی شکل بن جاتی ہے سمندر میں، وہاں پر وہ جا کر جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر جب یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی، پھر بہت سے ممالک نے اس کے اوپر جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ جو بحری جہاز جاتا ہے وہ بھی وہاں گم ہو جاتا ہے، اور جو ہوائی جہاز جاتا ہے وہ بھی گم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور انوکھی بات جو سامنے آئی وہ یہ
کہ جو جہاز بہت پرانے گم ہو چکے تھے وہ بعد میں مختلف جگہوں پہ وہی جہاز لوگوں کو واپس نظر بھی آئے، اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد جس کے بارے میں کنسیپٹ ہی نہیں بچتا کہ وہ جہاز بچا یا وہ لوگ زندہ بچ سکتے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ دیکھنا بڑی حیرت کی بات تھی لوگوں کے لیے۔ پھر ایک بحری جہاز امریکہ کا ایسے ہی گزر رہا تھا، تو برمودا ٹرائنگل کے پاس سے جب گزر رہا تھا تو اس نے ایک چھوٹا بیڑا دیکھا، اور اس چھوٹے بیڑے کو جب دیکھا تو کپتان جو تھا اس نے اپنے کچھ لوگوں کو اتار کے اس بیڑے کے اندر بھیجا، اور دیکھا، پوچھا کہ دیکھو کیا پرابلم ہے، یہ لوگ یہ جہاز ادھر کھڑا ہے۔ جب جا کر دیکھا تو وہاں پر ساز و سامان سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن آدمی کوئی نہیں تھا، اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ اگر اس کو کوئی قزاق یا لٹیرے سمندر کے لوٹ لیتے تو سامان کو لوٹتے، لوگوں کو کہاں لے کر جاتے؟ تو یہاں پر تو سامان سارا پڑا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے، اور ابھی یہ حیرانگی کا عمل جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوا تھا، تو دیکھا کہ سمندر میں تھوڑا سا طغیانی آنا شروع ہو گئی، اور کیا ہوا کہ وہ جہاز آگے کو چلا گیا، اور یہ جو جہاز تھا اس سے، اب اس امریکی جہاز سے کیپٹن نے جو لوگ بھیجے ہوئے تھے وہ اس میں تھے۔ اب اس نے جب دیکھا 1-2 دن میں طوفان تھما، تو یہ جب ٹریس کرتا وہ اس جہاز کو آگے گیا، کیونکہ بہت سے لوگ اس نے اس میں اتارے ہوئے تھے۔ جب جا کر دیکھا تو وہ جہاز تو موجود ہے، لیکن جو لوگ اس جہاز سے اس میں سوار ہوئے تھے ان میں سے پھر کوئی نہیں، وہ لوگ غائب ہو گئے۔ تو یہ بات جب دیکھی، اور پھر دوسرے جب لوگ اترے وہاں پر یہی معاملہ ہوا، اور پھر وہ ایک سمندری لہر آتی ہے، دونوں کو دور کر دیتی ہے، اور جب فاصلے پہ جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہ جب قریب ہو کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر دوسری بار جانے والے لوگ بھی غائب ہو چکے ہیں۔ یہ بات جب واپس آ کر اس جہاز کے مالک کو بتائی گئی تو اس نے کیا کیا، اس نے جلدی سے اس جہاز کو بیچ دیا کسی اور کمپنی کو، اور وہ ڈر گیا کہ اب یہ اگر بات بھی ایسی کھلتی ہے تو کہیں میرا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے۔ تو خیر یہ افواہیں تو مارکیٹ میں کافی ایسی موجود ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کیا حقیقت میں ایسا ممکن ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر دجال قید ہو؟ ہاں یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ حدیث جو نقشہ کھینچ رہی ہے، اور وہ بھی کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ لوگ ٹریول کرنے کے بعد اس جزیرے پہ پہنچے تھے جو ابھی ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی۔ تو یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ برمودا ٹرائنگل ہی ہو جہاں پر وہ لوگ گئے تھے، اور پھر وہاں سے وہ ساری گفتگو دجال کے ساتھ کر کے وہ واپس آئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ یہ ممکن ہے، اور اس کو مزید جوڑنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو مصری محقق عیسیٰ داؤد کا بھی آپ کو بتا دیا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر بھی یہ کوڈ کیا ہے کہ حقیقتاً برمودا ٹرائنگل کے اندر دجال موجود ہے، اور دجال کو کیونکہ اللہ نے جو طاقتیں دی ہوں گی، جو کہ ہمیں پہلے بتا دیا گیا کہ اس کے پاس یہ طاقت بھی ہوگی کہ وہ خود بندے کو اپنے ساتھ سامنے قتل کر کے اس کو زندہ کرے گا، اور وہ سب لوگ دیکھیں گے وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ طاقت بھی بتا رہی ہے کہ وہاں پر جو جہاز جاتے ہیں، گم ہوتے ہیں، لوگ جو مر جاتے ہیں، پھر وہ 100 سال کے بعد انہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ زندہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ جہاز بھی وہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک صفت جو دجال کو دی گئی ہے، ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہو جو یہ طاقت اس کو دی گئی ہے، اس طاقت کے استعمال کے بعد یہ ساری کنڈیشن بنتی ہو۔ تو اس لیے سوچا کہ اس پہ ہم آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ تو آپ بھی بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں، لازمی کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہم نیکسٹ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ہم اسی سلسلے کے ساتھ، کیونکہ برمودا ٹرائنگل ایک جو ہے نا وہ تکون ہے، اور اس کے حوالے سے ایک دنیا بھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اہم ایک تنظیم ہے، خفیہ ایک تنظیم ہے، وہ ہے ایلومیناٹی ہے۔ یہ ہے یہودیوں کی بڑی ایک خفیہ تنظیم ہے، یہودی بھی نہیں ہے یہ لوگ، یہ بیسیکلی فری میسن ہے۔
یہودیوں کے بھی یہ لبرل ہیں، یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اس پہ ہم ایک پورا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ بنانے کو جا رہے ہیں، اور وہ پھر بتائیں گے کہ دجال کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے اور وہ کیا کرنے کو جا رہے ہیں، اور پھر برمودا ٹرائنگل کے ساتھ ان کے لنک کیسے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں وہاں پر کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری ایک سیریل بنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.